अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, आज के दिन का आगाज़ हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव नोट पे हुआ, लेकिन जो क्लोजर है वो फ्लैट नोट पे हुआ। 64,100 अबव पॉइंट्स का आपने देखा मार्केट ने ट्रेड किया इस नंबर्स पे। 100 तकरीबन 100 डाउनफॉल पॉइंट्स दिखे और एंड में क्लोजर टाइम पे 66 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स एक फ्लैट नोट पे इसलिए भी हैं, थोड़ा सा न्यूज़ भी हम कह सकते हैं, थोड़ा सा एक इम्पैक्ट भी कह सकते हैं। डेली बेसिस पे प्रॉफिट टेकिंग करना, इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन में थोड़ा सा कॉशियसनेस देखना, इस वीक के आगाज से हमने ये तमाम चीजें नोटिस की हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा लास्ट वीक को कंटिन्यू करें तो फिर यहाँ पे ये दिखाई देता है कि मार्केट के अंदर न्यू इन्वेस्टर्स, फॉरेनर्स की बाइंग काफी हद तक जो है वो पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रही थी। न्यूज है जिसका इम्पैक्ट है इस ईयर के आगाज से ही एक्सपोर्ट के नंबर्स का इंक्रीज होना, इजाफा होना उसके अंदर, साथ साथ कुछ अनकन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स का बढ़ना भी एक पॉजिटिव साइन है हमारी इकोनॉमी के लिए। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि रुपी के गेन्स वाज़े तौर पे दिखाई दे रहे हैं। आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे रुपी के हवाले से, लेकिन फर्दर यहाँ बताना ज़रूरी है कि रुपी की कंसेक्यूटिव 3 डेज हो गए पॉजिटिव नोट पे आना, साथ साथ डॉलर के अगेंस्ट एक स्टेबिलिटी करार देना। ये भी एक काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं एक ऑप्टिमिज्म है फॉर दी करेंसी रेट, फॉर दी एक्सचेंज कंपनीज, फॉर दी स्टॉक। अगर हम थोड़ा सा बात करें, क्योंकि तमाम हम चीज़ें देख रहे थे राइट डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन जब रुपी डिस्टर्ब हुआ तो काफ़ी चीज़ें मिसमैनेज हो रही थी। तो ये चीज़ें हैं जिनको देखना ज़रूरी है। SIFC के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे करेंसी के हवाले से दोबारा क्रैकडाउन होना शुरू होना, और चीज़ों के हवाले से जो एक्सपोर्ट के नंबर्स इंक्रीज नहीं हो रहे थे या फिर उसके अंदर मिडल मैन की एक इंटरवीन देखी जा रही थी, इन तमाम चीज़ों को काबू करना भी अभी जो है वो पाइपलाइन में है। SIFC के अंदर काफ़ी नए इनिशिएटिव लिए गए हैं। प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे, फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम राइजिंग रुपी ट्रेंड के हवाले से बात करेंगे। ये ट्रेंड कितना ज़्यादा कंटिन्यू करेगा, जो अब हम देख रहे हैं नंबर 280 के अराउंड और 281, ये एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है कि रुपी आपका स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है। साथ साथ आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 11 जैन IMF की तरफ से एक पॉजिटिव रिएक्शन आना, यहाँ से इकॉनमी का बूस्ट होना और साथ साथ रिजर्व्स का बढ़ना क्या इम्पैक्ट देगा इकॉनमी पे, और ये जो एक डायरेक्शन नज़र आ रही है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आने वाले दिनों में इसका आउटकम क्या होगा। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। हमें ज्वाइन किया है सईद शफीक साहब ने। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, KCCI के बिजनेसमैन भी, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, आप हैं इकोनॉमिस्ट और एजुकेशनिस्ट भी, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं आपसे सईद साहब आपसे ही पूछूंगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में इकॉनमी का होना कितना इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ SIFC के इनिशिएटिव जो कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नए इक़दामात की तरफ निशानदही कर रहे हैं, इकॉनमी के रिफॉर्म्स के हवाले से, FBR के रिफॉर्म्स के हवाले से, रीस्ट्रक्चर करना टैक्स के सिस्टम को, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अनटैप्ड चीज़ें थी, उनको भी अब फाइंड किया जा रहा है, उनके लिए रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। कितना इंपॉर्टेंट था ये इनिशिएटिव्स, और फिर उसके बाद जब चीज़ें उनके रिजल्ट सामने आ रहे हैं तो हम इकोनॉमी को भी देखते हैं, हम मार्केट को भी देखते हैं, सब राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया है कि आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। देखें, हमने PDM के आखिरी 16 महीने भी देखे, और उसमें हमने कुछ चीज़ें ऐसी देखी कि जिसमें राइजिंग ऑफ डॉलर्स हमने देखे कि भाई बहुत तेज़ी के साथ जो था रुपया डिप्रिशिएट किया और डॉलर ने अप्रिशिएट किया, और रुपया दबाव का शिकार हुआ। महंगाई बहुत तेज़ी से जो थी वो ऊपर गई, और एक ऐसी चीज़ थी जो बावजूद कोशिश के कंट्रोल में नहीं आ रही थी, और मुल्क की मईशत जो थी वो किस तरफ जा रही थी। हर वक्त आवाज़ें आ रही थी कि शायद आज हम बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं और कल बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। ये सूरत हाल का हमें सामना था। देखें, हर मुल्क का और हर कौम का मैं समझता हूँ अपना एक मिजाज है। जिस तरह हर इंसान का अपना एक मिजाज है, तो पाकिस्तानी कौम का भी अपना एक मिजाज है। और उसमें हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ जो सूरत हाल है उसमें हमें सियासी हुकूमत का चलाना कदरे मुश्किल मुझे नज़र आता है, क्योंकि आपको सबको साथ लेके चलना और सबको खुश करके रखना जो है ना, वो एक बहुत मुश्किल काम है, वो एक इजी टास्क नहीं है। और हमें ये एक हमारा एक देरीना मसला है। और जो एक इंटर्म गवर्नमेंट है, एक मखसूस मुद्दत के लिए आई है, उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लेने जो बहुत मुश्किल होते हैं, वो उसके लिए कदरे आसान मुझे नज़र आते हैं। लेकिन जो और सालों से नहीं लिए गए वो भी लिए जा वो रहे ले रहे हैं, तो उसके रद्द अमल देख रहे हैं ना, वो पॉजिटिव आ रहे हैं, और उससे इकोनॉमी में आप देख रहे हैं कि उसका फायदा हो रहा है। FBR में रेवोल्यूशनरी हम देख रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो शायद एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए करना शायद इतना आसान नहीं होता जो अब कर रहे हैं। मैं तो प्राइवेटाइजेशन की भी PIA की एक तवील अरसे से हम सुन रहे थे कि PIA प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, मगर नहीं कर पा रहे थे। इस गवर्नमेंट
گورنمنٹ کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ 2 حصوں میں ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پی آئی کی پرائیویٹائزیشن. یہ بھی ایک پازیٹیو نیوز ہے, ہونا چاہیے. یہ ادارے وہ ہیں جو قومی ادارے ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, مگر یہ ہماری معیشت پر بوجھ بنے ہوئے ہیں اس وقت. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت اس گورنمنٹ کے لیے کرنا آسان ہے, اور اسی لیے بہت تیزی کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ شاید آئندہ آنے والی جو سیاسی حکومت ہو اس کے اوپر قدرے بوجھ کم ہو جائے, اور جتنے اس پیریڈ میں جو کچھ کر سکتے ہیں, جتنے چیزیں ہو سکتی ہیں وہ زیادہ تیزی سے ہو جائیں. روپی کا جو ہونا, دیکھیں آپ ایک بات ذہن میں سوچ لیں کہ ابھی جنوری چل رہا ہے, اور جنوری میں جو آپ کے روپے کے اوپر اس وقت اسٹیبلٹی ہے, اس میں ایسا ہے کہ آپ کے کرسمس سیزن میں ایکسپورٹس آپ کی جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں, اس کے ریمیٹنسز جنوری میں آنا شروع ہوتی ہیں. وہ اکتوبر نومبر سے وہ سیزن چل رہا ہوتا ہے آپ کا, اور ریمیٹنسز جو آنا شروع ہوتی ہیں اس کا اب ٹائم ہے, وہ ریمیٹنسز اب آ رہی ہیں. تو آپ کو جو ذخائر بہتری میں نظر آ رہے ہیں اس وقت, وہ اس ریمیٹنسز کی وجہ سے آ رہے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کو ڈالر میں جو ہے وہ کمی, اس کی قیمت میں, اس کی قدر و قیمت میں کمی نظر آ رہی ہے, اور روپے کی قیمت میں استحکام جو ہے وہ نظر آنے شروع ہو رہا ہے. تو اسی طرح آپ کے ذخائر میں بہتری آئے گی. اور ٹھیک ہے, آئی ایم ایف سے آپ کو 11 جنوری کی آپ بات کر رہی ہیں, اس سے اور مزید جو ہمارے اسٹیٹ بینک کے وہ ہیں اس میں اور بہتری آ سکتی ہے, مگر بہرحال وہ ایک قرض ہے, ایک لائبلٹی ہے ہمارے اوپر. اور اب ٹائم ہے کہ اب ہمیں سوچنا چاہیے. میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا, میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں بھی اس موضوع پہ کسی جگہ بات ہو رہی تھی, وہ تھا کرپشن کا ایلیمنٹ. اور میں ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوا تھا, ہم روز خبر دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر چل رہی ہے کہ آج اب تک جو ہے وہ افغان ریفیوجیز جو ہیں, انلیگل ریفیوجیز, وہ 4 لاکھ اور 4.5 لاکھ کی تعداد میں جو ہے وہ پاکستان سے مائگریٹ کر کے اور جا چکے ہیں, اپنے وطن چلے گئے, ٹرانسفر ہو گئے. میں کسی ایسی جگہ بیٹھا ہوا تھا جہاں وہ افغانیوں کی بڑی تعداد وہاں موجود ہوتی تھی. میں نے دیکھا اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں واپس آنے شروع ہو گئے. ایک طرف آپ یہ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ ان کو روانہ کر رہے ہیں اپنے ملکوں کی طرف جو لیگل تھے. انآفیشیل جو ہے دیکھیں ان کو امیگرینٹس کے اوپر کام کرنا ہے نا, اٹس ناٹ اباؤٹ دی. نتاشا, ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم ملک کی اور وطن کی بات کرتے ہیں, اور ہم الحمدللہ وی آر ویری مچ پیٹریوٹک. ہم اپنے ملک سے, اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں, اور ہم ہر اس چیز پر بات کرتے ہیں کہ جس سے معیشت میں اور دوسری چیزوں میں بہتری آ سکے. اگر ہمیں بہتری لانی ہے تو ہمیں اپنی مشینری کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. ایک طرف ایفرٹس ہوتے ہیں کہ اپنی اکانومی کو بہتر کریں, دوسری طرف اپنی کرپٹ مشینری کی طرف جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو کرپشن میں انوالو ہیں, ان کا احتساب ہم نہیں کر پا رہے ہیں آج تک بھی, اور ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمیں بڑا نقصان پہنچتا ہے, اور ہماری معیشت کو بھی پہنچتا ہے, ہمارے ماحول کو بھی پہنچتا ہے, اور دوسری چیزوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اب وہ کس طرح ہے واپس, وہ یقیناً وہ اس کرپٹ نظام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, ان کرپٹ لوگوں کا فائدہ اٹھاتے واپس ری انٹر ہو گیا پاکستان میں. یقیناً اس کے اوپر بھی کام ہوگا جب ایس آئی ایف سی کے تھرو کچھ ایسے انیشیٹو لیے گئے ایسے تو لینے اس کو چاہیے. بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑا قدرے جائے گا. آسان ہوں گے آئندہ میں سیاسی سلمان صاحب حکومت سے سے. انٹروڈکٹری کامنٹ دوں گی. سلمان صاحب 64,000 کا لیول مارکیٹ میں انٹیکٹ ہے, سپورٹ لیول بھی ہے, لیکن آج مارکیٹ نے انٹراڈے لو پہ سے بریچ بھی کیا, واپس ایک ڈاؤن فال کی طرف آئے, لیکن ریکوری نوٹ پہ اینڈ ہوا. 66 پوائنٹس کا ڈکلائن, اٹس ناٹ سم تھنگ کہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک فلیٹ ڈکلائن ہے. کیا دکھ رہا ہے اس ویک کے اندر, اور مارکیٹ کو آپ کیسے سمرائز کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹاک مارکیٹ میں ایک بہت بڑی تیزی آئی جو نمایاں تھی. جتنے بھی میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز ہیں اس میں سب سے نمایاں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں ہمیں نظر آئی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اور موجودہ حکومت کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ایک شاندار پرفارمنس ہے. ان کے جو ریفارمز انہوں نے امپلیمنٹ کرے مختصر پیریڈ میں, جس طریقے سے جنرل عاصم منیر صاحب نے جو کام کرا ہے اس کا رزلٹ ہمیں سب سے پہلے, جو کیونکہ اسٹاک مارکیٹ از دا بیرومیٹر آف دا اکنامی, تو وہ سب سے پہلے اس کا ہمیں امپیکٹ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ پر, کیپٹل مارکیٹ پر نظر آیا, جو تقریباً 60% کا تقریباً ہم نے انڈیکس میں ٹوٹل جمپ دیکھا تھا. اب چونکہ اسٹاک مارکیٹ میں کافی اضافہ بھی ہوا ہے, پھر الیکشن کا بھی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے. عموماً الیکشن میں ہارڈلی شاید 1 مہینہ رہ گیا یا کچھ عرصہ رہ گیا, 30-35 دن کے قریب رہ گئے. تو عموماً ایسے وقت میں ایک سلو ڈاؤن امپیکٹ آتا ہے ہر بزنس پہ, ناٹ اونلی اسٹاک مارکیٹ بلکہ بھی جتنے بھی کاروبار ہوں گے یقیناً وہ اس بات کے منتظر ہوں گے کہ الیکشن اسموتھلی ہو جائیں, پھر جو حکومت آئے گی اس کی کیا پالیسیز ہوں گی, اس کی کیا سوچ ہوگی, اس کی کیا اپروچ ہوگی. یہ سوچتے ہوئے لانگ رن انویسٹر جو ہے وہ تھوڑا سا سائڈ لائن اختیار کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہماری کیپٹل مارکیٹ یا ہمارے بزنس میں کوئی کمی و بیشی واقع ہوئی ہے. جیسا آپ نے روپی اسٹرینتھن ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے, یہ آپ نے ذکر کرا ہے. ہمارا جو ریزرو ہے اس وقت 24 مہینے کی ہائیسٹ سطح پر آ چکا ہے. ہمارا فارن ایکسچینج ریزرو پاکستان کا جو کم از کم 6-7 ہفتے کی ہماری امپورٹ بل کے برابر ہے, اور یہ ایک وقت میں آج سے چند مہینے پہلے جو ہے یہ مشکل سے 1 ہفتے کے امپورٹ بل کے برابر تھا. الحمدللہ آج ہم کم از کم 6-7 ویک کے امپورٹ بل کو ہم کور کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ جو ہے 11 جنوری کو IMF کا انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ فنڈ مل جائے گا، اور 17 جنوری کو جو ہے UAE سے $3 بلین کا رول اوور ہونے جا رہا ہے، جس کی بات چیت شروع ہو چکی ہے اور اس پہ تقریباً ساری چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں، وہ بھی قوی امکان ہے کہ وہ ہو جائے گا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہے اسٹل ویری چیپ، 4.5 کی پرائس ارننگ ریشو پر یہ چل رہی ہے، اور جو MSCI ایمرجنگ مارکیٹ ہے اس سے 39% اور MSCI فرنٹیئر مارکیٹ سے 38% ڈسکاؤنٹ پر اویلیبل ہے، جبکہ ریجنل میں سب سے چیپ مارکیٹ ہے، اور ہائیسٹ ڈیویڈنڈ ایلڈ ہے اس کی MSCI فرنٹیئر میں بھی، ایمرجنگ میں بھی اور ریجن میں بھی، ہائیسٹ ڈیویڈنڈ ایلڈ ہونے کے بعد۔ اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا، یہ کارپوریٹ ارننگس ہے اس میں 66% 9 مہینے میں اضافہ ہوا، اور اب موجودہ جو کوارٹر ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اس میں اب بڑی اچھی امید ہے کہ کوارٹر کی ارننگز جو ہے وہ بڑی اچھی آئے گی، باوجود تمام اکنامک ہرڈلز کے اور تمام اس کی پرابلمز کے۔ تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں۔ پھر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اس وقت سرپلس میں ہے، ابھی اس کے فگرز آئیں گے وہ سرپلس میں آئیں گے، اسی لیے روپی بھی اسٹرینتھن ہو رہا ہے، اور IMF کی اپنی فورکاسٹ ہے کہ 277 روپے، اور میرا خیال ہے 270 روپے تک انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں جو ہمیں روپی جاتا ہوا نظر آئے گا۔ تو جب اکنامکس انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں اور آپ کا پولیٹیکل فرنٹ پہ پروسیس شروع ہو رہا ہے الیکشن کا، یہ بھی بڑا اچھا خوش آئین بات ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسرٹینٹیز کو کل کرتی ہیں، اور انسرٹینٹیز ہی ہوتی ہیں جو کسی بھی کاروبار کی کو خراب کرتی ہیں۔ تو اس وقت الحمدللہ اکنامک فرنٹ پہ، پولیٹیکل فرنٹ پہ انسرٹینٹیز کنٹرول میں ہیں، اور مجھے امید ہے اسٹاک مارکیٹ جب بھی موقع ہوگا، جب بھی کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی، جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، کروڈ آئل نیچے آ رہا ہے، یہ بڑا اچھا خوش آئین بات ہے۔ ہمارا کول جو ہے $100 کے نیچے آ چکا ہے، بہت سارے پوائنٹس میں بتا سکتا ہوں جو پازیٹیوٹی کی طرف ہیں، تو لہٰذا اسٹاک مارکیٹ میں پازیٹیوٹی کا جو رجحان ہے وہ جاری رہے گا۔ اسٹاک مارکیٹ میں پازیٹیوٹی کا رجحان جاری رہے گا، یہ تو ایک بہت ہی ایک سننے میں بھی کافی اچھا لگ رہا ہے، اور آنے والے دنوں کے لیے یقیناً انویسٹرز کے لیے بھی ایک ٹپ ہوگی، ایک نیوز ہوگی۔ میں سعید صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں، سعید صاحب 1.4 ٹریلین کا نقصان ہم کہہ سکتے ہیں، یا پھر ایک ڈیفیسٹ دکھائی دیتا ہے SOEs جو اسٹیٹ اون اینٹیز ہیں اس کے حوالے سے 2 سال کے اندر ہم نے 1.4 ٹریلین روپیز جو ہے وہ لاس کیے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ ایک نیگیٹو سائن ہے؟ دوسرا یہ آپ نے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اپنے کامنٹ میں ذکر کیا کہ PIA کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور بھی اس طریقے سے 87 اینٹیز ہیں، تو کیسے یہ سفر جاری ہوگا، کیسے یہ سفر اسٹارٹ ہوگا، اور کتنی بڑی جرنی ہے یہ پھر آنے والے دنوں کے لیے؟ دیکھیں، جب بیمار ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کا علاج جو ہے نا وہ دوائی سے کیا جاتا ہے، اور دوائی میٹھی نہیں ہوتی، دوائی کڑوی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، تو یا تو لیکن انجیکشن کینسر لگتا پیشنٹ کے ہے، لیے کیمو ہوتا ہے تو یہ، اور پھر سرجری بھی کی جاتی ہے سم ٹائم، اور اس کا تو یہ تکلیف دہ چیزیں ہو گئی ہیں، اور یہ اب ناسور بہت زیادہ پھیل گئے، اور واقعی اب یہ کینسر بن چکا ہے۔ تو اس کا ٹریٹمنٹ کوئی آسان نہیں ہے، مشکل ہے، اور یہ پھر جس طرح قوم نے پچھلے چند دنوں میں، چند مہینوں میں، 1.4 ٹریلین، اٹ مینس کہ آپ پورے پاکستان کے لیے فوڈ کا انتظام، ایجوکیشن کا انتظام، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایک کڑوا لمحہ ہے، یہ لمحات ہیں ہمارے لیے، اور ہمیں پھر ان چیزوں کے لیے اپنا آپ کو ذرا ذہن سازی ہمیں کرنی پڑے گی، اور ان سے جب ہم نکلیں گے تو اس کے بعد ہی ہماری ترقی کا سفر جو ہے نا شروع ہوگا، ورنہ یہ ہمارے ساتھ لگے رہیں گے تو ہم کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ یہ ہر وقت ہماری لیگ پولنگ ہوتی رہے گی ان کی وجہ سے، اور مگر ساتھ ساتھ ہمیں اس کے ساتھ ایک ول بھی چاہیے، وہ ایک یہ ہے کہ ان سے جب چھٹکارا حاصل کر لیں تو دوبارہ ایسی دلدل میں ہمیں پھر نہیں پھنسنا ہے۔ اٹس ناٹ لائک چھٹکارا، اٹ کین بی، آپ اس کو تھوڑا سا ایک ریگولیٹ کر لیں، اور گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو شاید ٹریٹیبل ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹریٹیبل ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اب وہ ٹریٹیبل نہیں ہیں، ان کا اب لا علاج ہو چکے ہیں، وہ معاملات ان کے ایسے ہو چکے ہیں کہ اب تو جو چیزیں ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سرکاری طور پہ اگر چلائی جائیں تو ان میں نقصانات ہو جاتے ہیں، وہی چیزیں جب ہم نے دیکھا ماضی میں جن چیزوں کے ان کو آپ نے پرائیویٹائز کر دیا، وہ منافع میں اب چل رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں خود آپ بتائیں، اسی میں بہت ساری چیزوں کا جواب بھی پوشیدہ ہے جو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ سیریس نوٹ میں مذاق نہیں کری، نہیں، میں بھی بالکل سیریس ہوں، میں کوئی اس میں یو آر لافنگ، تو نہیں، میں لافنگ نہیں، میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو بات میں کہنا نہیں چاہتا، لوگ خود سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ سرکار جس کو چلا رہی ہے اس میں نقصانات ہو رہے ہیں، اور وہی چیز پرائیویٹ سیکٹر میں آتی ہے تو اس میں منافع کیسے ہو جاتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے نا، جس چیز کی طرف میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں، آپ کو اشارہ جس طرف دے رہا ہوں۔ تو پھر ہمارے پیٹریوٹزم پہ بھی ایک سوال اٹھ جاتا ہے یہاں پر، چیزوں کو
थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा एज ए मैंने नेशन, करप्शन हमारी की तरफ निशानदेही की थी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना है। आपकी, आपको शुरू में मुतवज्जे किया था, ये सारा असल मसला जो है ना इसका, ये सब उस चीज़ की तरफ इशारा करता है सर वी आपको। आर नॉट क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, अब तो गुजर गया ना टाइम, अब तो हमें आगे की सोचनी है, और आगे की सोचने के लिए सेक्रीफाइस प्राइवेटाइजेशन। किसको करना पड़ेगा? मुझे और आपको करना पड़ेगा, मेरे बच्चों को करना पड़ेगा, मेरी नस्लों को करना पड़ेगा। जो कर्जे हमने लिए भुगतने किसने हैं? हमारे बच्चों ने करने हैं ना वो। हमने तो अपनी नस्लें भी गरीबी रखवा दी हैं। तो अब अगर आपने एक नेशन के तौर पे काम करना है तो बहुत सारी चीज़ों में आपको आपको एक नेशन के तौर पे उभरना पड़ेगा। हम तो मजबूरी है कि सम टाइम हम नेशन भी नहीं होते, हम तो एक क्राउड बने हुए हैं। जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उस दिन हम नेशन राइट, बने होते हैं। तो हमें ये कौमी सोच, हमें सोच भी बदलनी है। यू आप आर जब राइट। आते हैं तो उसमें एक जज्बे आपने अपने अंदर पैदा और करें। हमें स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि हम 1.4 ट्रिलियंस पे अभी काबू पा लेंगे, हमें थोड़ा सा الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله इन इदारों की रिवैम्पशन या इनकी तब्दीली या इनको मॉडर्नाइज करने से जो हो जाएगा वो वैसे नहीं हो सकता। तो ये बड़ा अच्छा कदम है। एफबीआर में काफ़ी गुंजाइश मौजूद है, काफ़ी फील्ड्स मौजूद है, काफ़ी तरीक़े मौजूद हैं। टैक्सेशन का सिस्टम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है। टैक्स कलेक्शन बढ़ना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन टैक्स नेट बढ़ाया जाए। और वो सेक्टर्स जो अब तक मैं समझता हूँ इस हुकूमत ने बहुत सारे ऐसे काम जो इससे पहले हुकूमतें अपनी हुकूमत बचाने के लिए या सियासत बचाने के लिए कतराती थी, इस हुकूमत ने रियासत को तरजीह दी है। तो लिहाजा इसी तरीके से बहुत सारे सेक्टर्स हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें सर्विसेज सेक्टर है, और दीगर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो अनटैप्ड हैं। और उन्हें आईएमएफ ने उनकी तरफ इशारा भी कर दिया है कि अगर रेवेन्यू कलेक्शन में कमी होती है तो आपको इस तरफ जाना पड़ेगा। तो मुझे यकीन है कि एफबीआर की तंजीम नौ हो जाएगी, और उसके बाद अगला स्टेप हमें पूरी उम्मीद है कि हुकूमत का उस तरफ होगा। अनटैप जो सेक्टर्स हैं उन्हें भी टैक्स नेट में लाया जाए, एक तरीके से लाया जाए, जी, स्मूथली हाँ। लाया जाए कि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि
یہ ایک بہت بڑا ایسا کام ہو جائے گا جو آج تک کسی بھی پچھلی حکومتوں نے نہیں کرا ہے۔ میں ایگزیکٹلی ایک دو ورڈز ایڈ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو ہم ماضی میں اس چیز کی طرف دیکھیں، میں نے آپ کو شروع میں گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ ہر ملک کا اور ہر قوم کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ ہم نے بڑے ایفرٹس کیے، ہم بدقسمتی سے ہم ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف نہیں جا سکے، انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ ہم نے بڑا کام کیا اور ایک پیرلل اکانومی ہمارے یہاں چلتی رہی، ایک فائلر اور ایک نان فائلر۔ فائلر اتنا کرے گا، نان فائلر اتنا کرے گا۔ نان فائلر کو بتا رہے تھے نا، پہلے نان فائلر بنا لیتے بعد میں فائلر اس کا بنائیں نتیجہ گے۔ جو ہے نا، پھر چند دن پہلے یہ خبر میری نظر سے گزری اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارا مزاج یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ ٹیکس پے کرنا ہے جس کے لیے آپ کو اتنی کتابیں پڑھنی پڑیں، معاف کرنا، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ میں کئی دفعہ جو ایڈوائز دیتا تھا یہاں پہ بیٹھ کے بھی کیا اور اپنے فورم پہ بھی میں نے اس کی آسان آواز ہونی اٹھائی چاہیے چیزیں۔ کہ آپ کو لوگوں کے لیے آسانیاں آپ پرووائڈ کریں تو لوگ نیٹ میں آئیں گے۔ لوگ نیٹ میں اس وجہ سے نہیں آتے، وہ کہتے ہیں ہم کاما ڈاٹ فل اسٹاپ جو ہمیں پکڑ لیے جاتے ہیں نا ہمارے، اور اس پر وہ بلیک میل ہوتے ہیں اور وہ پھر اس پہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں اور پھر ایک کرپشن جنم لیتی ہے اس سے، اور وہ ٹیکس تو اتنا سا ہوتا ہے اور معاملات دوسرے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا ایک سسٹم جو میں سمجھ رہا ہوں جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، فکس ٹیکس کی طرف، جس کے ماہانہ بنیادوں پر کلیکشن ہوگی نا۔ میری بھی تجویز ہمیشہ یہی رہی ہے کہ آپ لے کے تو آئیں نا نیٹ میں ایٹ لیسٹ کم سے کم، اور جو چیز 100 سینکڑوں میں اور ہزاروں میں ہوتی تھی وہ اب لاکھوں میں آپ کلیکٹ کریں گے، تو پھر پورے پاکستان کی طرف آپ جائیں تو آپ کئی ہزار گنا، واٹ آئی بلیو، کئی ہزار گنا زیادہ ٹیکس آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ سہولتیں دیں، آسانیاں دیں، لوگوں کے اعتبار کو آپ ریسٹور کریں۔ بالکل ذمہ داری ہے، بالکل ذمہ داری ہے، اور مجبور ہو جاتے ہیں ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جانے پہ کہ بیچارے غریب بھی وہی دے رہے ہیں اور امیر بھی وہی دے رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نا پھر اس میں آپ وہ جو آپ ایک کولڈ ڈرنک خریدتے ہیں اس پہ سیم ٹیکس ہے، امیر سیم بھی وہی ٹیکس دے ہے، رہے ہیں، غریب ماچس بھی کی وہی ڈبی دے رہے آپ خرید رہے ہیں، امیر بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہے ہیں، غریب بھی اتنا ہی دے رہے ہیں، یہ ناانصافی ہے سر۔ یہ تو آپ کو آمدنی کے حساب سے اگر ٹیکس دے رہے ہیں تو اس کے لیے جو سسٹم ہم پہلے پرپوز کرے تھے، آج گورنمنٹ اس طرف جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں خوش آئندہ اس کے نتائج اچھے نکلیں گے۔ سر سعودی عرب اور پاکستان کا ایک جوائنٹ وینچر کہہ لیں آپ، یا پھر ایک ریکوڈک کے معاملات پہ ایک فورم کریٹ کیا گیا، 3 دن کا فورم تھا جس میں ہمارے انرجی منسٹر محمد علی صاحب نے بھی اس میں جو ہے وہ ایک شرکت کی۔ ایک اچھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ریکوڈک مائننگ کی بات ہو رہی ہے، گولڈ اینڈ کاپر کی، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ پاکستان کے لیے؟ اور جب یہ انویسٹمنٹ آئے گی 2030 تک کا ویژن سیٹ کیا گیا ہے جس میں تقریباً سعودی ریال کے مطابق 63.7 بلین، جو کہ پاکستانی تقریباً ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ بنے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا امپورٹنٹ ہوگا یہ ہمارے لیے، اور خاص کر آنے والے دنوں کے لیے، آنے والی جنریشنز کے لیے؟ دیکھیں، ہم تو ہمیشہ جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس کو ہمیشہ ہم نے ویلکم کیا، اس سے ملک کی معیشت میں اس کے پازیٹیو اثرات ہوں گے، روزگار میں اس میں اضافہ ہوگا، آپ کی ایکسپورٹس اس سے بڑھیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اٹریکشن اس وقت پیدا ہوئی جو مختلف ممالک تھے، اس سے پہلے جو بات ہوئی وہ تو آپ کی سی پیک کے اوپر بات چیت آپ کی شروع ہوئی تھی، اور اس پہ یہ چیز بڑھتے بڑھتے پھر یہاں تک پہنچی، اور ریفائنری کی یہ SIFC کا ایک وہ ہے۔ آپ نے متوجہ تو ان کو اس صورت میں کیا نا، آپ کی جو گفت و شنید ہوئی وہ اس ڈائریکشن میں ان سے شروع ہوئی اور آج یہاں تک پہنچی ہے، اور یہ ایک بہت خوش آئندہ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ چیز قابل عمل ہو گئی اور اس پہ عمل ہو گیا تو یہ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اور نہ صرف ہمارے تعلقات میں بہت بہتری آئے گی، دوستی میں اضافہ ہوگا، پاکستان کے لیے ہماری کرنسی اس سے اسٹرانگ ہوگی انشاءاللہ تعالی، ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، انویسٹمنٹ، اور جب اگر یہ کامیاب ہو گیا سلسلہ تو مزید دروازے کھلیں گے اور راہ ایگزیکٹلی FDI کی بات ہو رہی ہے تو میں FDI کے حوالے سے پوچھوں گی سلمان صاحب، SIFC کے بہت سارے انیشیٹوز ہیں جس میں ابھی تو صرف پائپ لائن میں ہیں، اس کے باوجود اتنے سارے اس کے امپیکٹس آنا شروع ہو گئے، جب یہ آلریڈی یہ نتائج آ جائیں گے یا یہ فلفل ہو جائیں گے سارے جو کمٹمنٹس ہیں، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ SIFC کے آنے کے بعد سنس ہم اگست سے ہی کچھ چینجز دیکھ رہے ہیں، اکانومی کے حالات میں سدھار کا آنا، ڈالر جو ہے وہ ڈالرائزیشن کا ختم ہونا، ڈالر میں جو قدر و قیمت میں کمی آنا، یہ تمام چیزیں سب SIFC کے تھرو ہی ہم نے کریک ڈاؤن ہوتے ہوئے اور آگے چیزیں بڑھتے ہوئے دیکھی ہیں۔ دیکھیں SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو بظاہر نام سے ہی ظاہر ہے اور اس کے بنیادی ایجنڈے میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، ایز آف ڈوئنگ بزنس، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ہرڈلس جو ایک فارن انویسٹر کے راہ میں حائل ہوتی ہیں انہیں دور کرنا، اور وہ تمام گریوینسز جو اب تک کے فارن انویسٹرز کو پاکستان سے رہی ہیں اور وہ اس لیے یہاں آتے ہوئے کتراتے ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان میں پوٹینشل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایگریکلچر کو بھی فوکس کرا جا رہا ہے، ہمارے یہاں منرلز، مائنز، ٹورزم، لا تعداد ایسی بزنس ایونیوز موجود ہے جس میں فارنرز انویسٹمنٹ کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں۔ ہمارے یہاں بہترین لیبر فورس موجود ہے،
اسکلڈ لیبر فورس موجود ہے. ایگریکلچر سیکٹر کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں, آئی ٹی میں بھی بڑا کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ریکارڈنگ کا ذکر کرا ہے, یہ کافی اس میں کافی عرصے سے بات چیت چلتی رہی ہے سعودی عرب کے ساتھ, اور ان کے کچھ تحفظات تھے ریگارڈنگ ود دی انسٹیٹیوشنل جو ان کے جو پروسیجرز تھے اس کی وجہ سے وہ شائع تھے, جو یہ ایس آئی ایف سی کی ٹیم جو ہے اس کو دور کر رہی ہے, انہیں تسلی دے رہی ہے, اور جو اب تک کی اطلاعات ہے خاصی حوصلہ افزا اور خاصی پازیٹیو ہے. یہ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی ریفائنری لگانے کا بھی پروجیکٹ پائپ لائن میں موجود ہے جس پر بات چیت جاری ہے, اور اس پہ اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے الیکشن کے بعد ہمیں یہ چیزیں زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہیں ہوتی ہوئی نظر آئیں. تو ایس آئی ایف سی اور اس کے ساتھ سوورین ویلفیئر فرنٹ, یہ دو ایسے میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت کا ایک کارنامہ ہے. انہوں نے جس طرح یہ ڈیولپ کرا ہے, سوورین ویلفیئر فرنٹ تو ہر جگہ ہوتا تھا لیکن پاکستان میں فرسٹ ٹائم بنا ہے, اور یہ جو اچھے ہمارے ادارے ہیں اس کے شیئرز کو اور بہت ساری جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں اس کو جا کے انہوں نے آفرز کی ہیں یو اے ای میں اور مختلف جگہوں پر جہاں سے پازیٹیو ریسپانس آ رہے ہیں. تو یہ سارا کلیکٹیولی بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, اور میری مطلب یہ خواہش ہوگی کہ یہ جو بھی پالیسیز ہیں اس کا تسلسل رہے, اور کم از کم 3 سال سے 5 سال تک یہ تسلسل رہے. موجودہ آرمی چیف یا جو بھی حکومت ہے, میری یہ گزارش ہوگی کہ وہ اس طرح کے قوانین بنا جائیں کہ یہ پروسیس جو ہے کسی صورت میں بھی رکے نہیں, تاکہ نشو نما تو ہو صحیح سے ہماری اکانومی کی. ابھی تو بالکل ہی رک گئی تھی, بہت ہی کوئی ورس صورتحال ہو گئی تھی. جی ہاں, باقی تمام جو بھی کاروبار زندگی وہ اپنے معمول کے مطابق چلے, یا جس طرح سے بھی چلتا ہے جس طرح ہمارے پڑوسی ممالک میں ہوتا ہے. وہاں پر جو بھی اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں, لانگ رن اکنامک پالیسیز, اس سے ٹچ نہیں کرا جاتا, اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے شاندار ہوگی, ان کے ریزرو بھی بہت اچھے ہو چکے ہیں. تو پاکستان کو یقیناً ایک لانگ رن پالیسیز کی ضرورت ہے جو اسٹیبل ہوں اور جو ایڈ ہاکزم پر نہ ہو, اور اس کو کسی بھی اور فرنٹ سے ہمیشہ جو بھی بڑے ڈیسیجن ہو اگر وہ اکنامک فرنٹ سے لیے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے نتاشا, چند کچھ عرصے میں زیادہ, اب دیکھیں 3 مہینے میں جو ہے اتنی ساری اچھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور ایک آج سے 4-6 مہینے پہلے کتنی ساری چیزیں ہمیں کتنی مشکل نظر آ رہی تھیں. تو تھوڑی سی بس سنسیئرٹی کی ضرورت ہے, تھوڑا سا فوکس کی ضرورت ہے, اور یہ جتنی بھی پالیسیز ہیں کچھ اس طرح سے میری گزارش ہوگی موجودہ حکومت سے, اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے گزارش ہوگی, ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اس طرح کا کام کریں جو کم از کم 3 سے 4 سال اس کو کوئی ٹچ نہ کر سکے. رائٹ, آپ نے بہت ڈیٹیل بتایا. میں سعید صاحب سے پوچھوں گی. سعید صاحب, روپی اسٹیبل ہو رہا ہے, یہ بھی بہت ایک اچھا سائن ہے, ہیلدی سائن ہے. اس کی ڈیلی بیسس پہ ایک ایک اچھی رفتار دیکھی جا رہی ہے, خاص کر جب آپ کے فورن انویسٹرز آپ کے کنٹری کو وزٹ کرتے ہیں, جب سے ایس آئی ایف سی کا قیام ہوا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عرب سے, یو اے ای سے مسلسل کچھ انویسٹرز ہیں جن کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے, جا رہا ہے پاکستان میں, دیکھنا چاہ رہا ہے وہ کہ کام ہو رہا ہے. دس از آل بیکاز آف دی اسٹیبلٹی. آپ سمجھتے ہیں کہ روپی کی اسٹیبلٹی سے کتنا بزنس جنریٹ ہو سکتا ہے؟ آئی مین اگر ہم انڈسٹریلائزیشن کی بات کریں, تھوڑا سا مینوفیکچرنگ پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, اور تھوڑا سا اپنے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بات کریں. دیکھیں, آپ پہلے اپنی اکانومی پر اگر نظر ڈالیں نا, تو ایک لحاظ سے ہمارا جو بیلنس آف ٹریڈ تھا وہ امپورٹ کی طرف تھا, اور ہماری اکانومی جو ہے وہ امپورٹ بیس اکانومی تھی بیسیکلی, اور اسی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں کے لیے اپنے جو ایکسپورٹ کرتے تھے اس کے لیے ہم بہت سارے را مٹیریل امپورٹ بھی کرتے تھے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری کرنسی ویک ہونے کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس میں اگر اضافہ ہونا چاہیے تھا, تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھنے کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ جس انداز میں بڑھنی چاہیے تھی وہ نہیں بڑھ سکی, اس لیے کہ ہماری لاگت جو تھی اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہاتھ کے ہاتھ. تو ہم وہ جو نتائج ہمیں ملنے چاہیے تھے, جی ایگزیکٹلی, وہ ایکسپینسو ہو گئی, تو آپ کو خاطر خواہ نتائج, حالانکہ آپ اس کے بہت اچھے ایڈوانٹیجز مل سکتے تھے, مگر وہ جو ریالٹی ہے اس سے تو آپ نہیں بدل سکتے نا. تو نتیجہ یہ ہوا اس کا کہ آپ اس رفتار سے اپنی ایکسپورٹس میں بھی آپ اضافہ نہیں کر سکے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ آپ نے وہ ممالک جن کی کرنسیاں مستحکم ہیں, تو وہاں سرمایہ کار جو ہوتا ہے پوری اعتماد کے ساتھ جاتا ہے اور وہاں جا کے انویسٹمنٹ کرتا ہے. آپ کی کرنسی میں اگر استحکام آ گیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو جس طرف ہماری ڈائریکشن ہے اور جس طرف ہم جا رہے ہیں, اگر یہ تسلسل برقرار رہا, تو یقیناً سرمایہ کار جو ہے اس کا اعتماد بڑھے گا, اس کا رخ پاکستان کی طرف ہوگا. آپ کی جو ایک اس وقت جو قدرت نے آپ کو ایک
जियोग्राफिकल कंडीशन आपकी है वो इतनी इंपॉर्टेंट हो की गई है, पोजीशन है। अब बहुत इंपॉर्टेंट आपकी पोजीशन हो गई है। आप जो रिफाइनरी की बात कर रहे थे, गवादर में रिफाइनरी की वो बात चल रही है, उससे आपका 12 पूरा बिलियन डॉलर्स की। इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आपका बन रहा है, अगर वो बन जाए तो पूरा सेंट्रल एशिया आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपका सारा डायरेक्शन उस तरफ हो राइट, जाएगी। सईद साहब बड़ा ही आपने सही एक पॉइंट आउट किया है कि हमारी जो एक की पोजीशन है इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए और इस हिसाब से बिजनेसेस करने चाहिए। आप नहीं समझते कि अब वैल्यू एडिशन के ऊपर बड़ा अच्छा काम हो रहा है, जिसके बारे में हम कितनी बात किया करते थे कि वैल्यू एडिशन होना चाहिए। इस ईयर के स्टार्ट से ही हमने कुछ चेंजेस देखे हैं, कुछ ऐसे अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट सामने आते हुए देखे, सेक्टर सामने आते हुए देखे जिनके अंदर बहुत ही एक अलग काम हुआ है। एक्सपोर्टर्स के मसाइल का हल होना और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी पाइपलाइन में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आ रही है कि आने वाले दिनों में कोई इश्यूज ना हो। आप नहीं समझते हैं कि एक्सपोर्टर्स के मसाइल को जल्दी जल्दी हल करना और देखिए, हमारी मैं थोड़ा एक्सपोर्ट्स सा को बढ़ाना मेरा है द अपना एक सॉल्यूशन? फलसफा या नज़रिया है। मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पाकिस्तान में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप अगर उन चीज़ों पर जो आप खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, उसमें वैल्यूडेशन करके एक्सपोर्ट करें तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं, इंस्टेड ऑफ के आप वो चीज़ें इंपोर्ट करके, बाहर से इंपोर्ट करके उनको वैल्यू ऐड करके ट्रेडिंग और वो फिर आप एक्सपोर्ट करें। तो उसमें जैसे हमने कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल थी कि आपकी करेंसी मुस्तहकम नहीं रही, नतीजा हुआ कि आप जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे उनकी लागत में भी इजाफा और एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं आप, मगर वो जो बेनिफिट और इंसेंटिव आपको करेंसी के लो होने की वजह से मिलने चाहिए तो और आपको नहीं मिल एक्सपोर्टर्स सके। भी होल्ड कर लेते अब थे। आप एक्सपोर्टर्स भी जो है वो फौरी तौर पे डॉलर नहीं मार्केट में लाते थे। एग्जैक्टली अब हमने देखा ये मैंने कंडीशन कि एक्सपोर्टर्स भी ला रहे हैं। आपके गुज़िश्ता या उससे पहले के प्रोग्राम में बात की थी कि हम बड़ा सूटेबल क्लाइमेट है, मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर की तरफ जी, बात जी, जी, करूंगा, जी। तो सूटेबल क्लाइमेट है यहाँ पे, हम उसका जैतून की काश्त जो है वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ा आइडियल क्लाइमेट है हमारा और यहाँ बहुत कामयाब उसकी काश्त हुई है और उसका तेल जो है बहुत कीमती तेल है, बहुत महंगा है और आप सिर्फ उसको जो है फल की शक्ल में भी आप दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसका ऑयल जो है उस वैल्यू शक्ल में एडेड भी भी आप कर वैल्यू सकते ऐड हैं। करके आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप पाम ऑयल जो है यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी आप $2-3 बिलियन की जो इंपोर्ट कर रहे हैं उससे आप बच सकते हैं। उससे आप अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर लें तो आप उसे री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह आप जो लाइव स्टॉक है इस पर आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कहा था क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम नेगेटिव जो थी हमारी अप्रोच हो रही थी कि यार हम तबाही हो रही है और ज़रा, तो इसमें हम अगर इसको पॉजिटिव लें तो आज भी आप देखें, मैंने पहले भी कहा था आपके यहाँ ईस्टर्न सिस्टम और वेस्टर्न सिस्टम की बात की थी यहाँ बैठ के, तो आप देखें बलूचिस्तान में जहाँ 6-6 साल और 8-8 साल बारिश नहीं होती थी, अब सर्दियों के सीज़न में भी बारिश होती है और गर्मियों के सीज़न में भी मानसून आता है, वहाँ बारिश होती है। तो जब बलूचिस्तान में आपके बारिश हो रही है तो वहाँ एग्रीकल्चर अब फर्टाइल लैंड आप है, अपनी आपकी लाखों करोड़ों एकड़ आपके पास challenges को अपनी जमीन आपकी possibilities खाली में पड़ी बदल हुई सकते है, हैं। उस जमीन को फर्टाइल लैंड को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जी, जी। एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं, चारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइव स्टॉक आप वहाँ उसको उसकी आप वो कर सकते हैं, ऊन पैदा कर सकते हैं, वूल पैदा कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बेशुमार आप कर सकते हैं वहाँ पे। फल फ्रूट आप पैदा करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दुनिया का बेहतरीन फ्रूट आप क्या पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, उससे आप ये चीज़ें इसकी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उसे प्रिजर्व करके कैन करके आप दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बस तो थोड़े से मेजर्स हैं जो थोड़े लेना से पड़ेंगे जिसमें एग्जैक्टली उनकी मैं चाहता हूँ पैकेजिंग पे ध्यान देना। अपने ऊपर इन्हिसार करते हैं, वो चीज़ें जो आप प्रोड्यूस करते हैं ना उनकी वैल्यू एड करके आप एक्सपोर्ट करें तो वो ज़्यादा फायदा है, इंस्टेड ऑफ के आप इंपोर्ट करके और री एक्सपोर्ट करें। री एक्सपोर्ट करें या उसमें वैल्यू एडेड करके एक्सपोर्ट करें। काफी डिटेल इन्होंने बताया है। एक्सपोर्टर्स के लिए यकीनन ये भी एक टिप होगी। मैं सलमान साहब से पूछूंगी। सलमान साहब, स्टॉक मार्केट के हवाले से पूछना चाहती हूँ, क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों के लिए? आपने कहा कि पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं मार्केट के अंदर भी और इकोनॉमी के हालात नो डाउट बहुत अच्छे हैं। इन्वेस्टर्स के लिए भी एक तो ट्रेंड का मालूम होना उनको ज़रूरी है, दूसरा ये कि आने वाले दिनों के लिए उनको एक थोड़ा सा सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस भी उन्हें पता होनी चाहिए। देखिए, मैंने पहले कहा कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है और मार्केट 45% ऑफ दी, यानी अगर हम 10 साल की प्राइस अर्निंग रेशो देखें तो एवरेज तो वो 8% रहा है, जो अभी 4.5% है। 45% डिस्काउंट पे हमारी मार्केट अवेलेबल है स्टिल, और काफ़ी सस्ती मार्केट है, काफ़ी चीप मार्केट है। इसमें जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हार्डली 10% ऑफ द जीडीपी, जबकि दुनिया में 100% या 90% ऑफ द जीडीपी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है इन डॉलर टर्म्स में। डॉलर टर्म्स में वहाँ पर $32 बिलियन पर हम हैं और हम $100 बिलियन को भी टच कर चुके हैं एक वक्त में। तो काफ़ी इसमें गुंजाइश मौजूद है और पॉलिटिकल जो भी सरकमस्टांसेस हैं, जो इलेक्शन की डेट है उसकी वजह से एक ठहराव ज़रूर है, लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नज़र आता है। जहाँ तक सेक्टर का आपने पूछा है तो ऑटो सेक्टर जो है वो मैं समझता हूँ बाय बैक्स और बहुत सारी मुख्तलिफ स्टोरीज़ की वजह से लाइमलाइट में है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर बड़ी अच्छी अर्निंग्स हैं, बैंकिंग के बड़े अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी है, बड़े
چیپ ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پر اویلیبل ہیں. بہت سارے شیئرز، بہت سارے بینک جو ہیں وہ اسلامک بینکنگ میں کنورٹ ہو رہے ہیں، ان کے شیئرز بھی بڑے اٹریکٹیو ہیں. اور بینکنگ کا اناؤنسمنٹ سیزن اب شروع ہو جائے گا ایک آدھ مہینے میں، بینکنگ کا اور فرٹیلائزر کا. تو بینک فرٹیلائزر میں نیکسٹ بتاؤں گا فرٹیلائزر. تو بینکنگ سیکٹر از ویری اٹریکٹیو رائٹ ناؤ. اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر ہے، اور اس کی بھی بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہیں فرٹیلائزر سیکٹر میں جس کی وجہ سے فرٹیلائزر سیکٹرز کے شیئرز میں ایک بڑی اچھی تیزی نظر آ رہی ہے، اور مزید تیزی ہوگی کیونکہ قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، فرٹیلائزر کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے، ایگریکلچر پہ بھی حکومت کا فوکس ہے، اور بہت ساری اور دیگر ایسی ڈیولپمنٹس موجود ہیں جس کی وجہ سے فرٹیلائزر سیکٹر کے شیئرز میں نے آٹو سیکٹر، بینکنگ سیکٹر اور فرٹیلائزر سیکٹر آٹو سیکٹر کا تو اس ایئر کے اندر بہت ساری ان کے ٹارگیٹس ہیں کہ انہیں اچیو کرنے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ایک امکانات ہیں. جی بالکل. آٹو سیکٹر کے بائی بیکس کی سب سے بڑی سٹوریز ہے، کیونکہ جو شیئرز اس وقت ہمارے اسٹاک مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ بڑے بہت سستے ریٹس پر اویلیبل ہیں. تو بہت ساری کمپنیز اس وقت بائی بیک کر رہی ہیں، کم از کم 10-12 اس وقت بائی بیک چل رہے ہیں. لکی سیمنٹ، میں نام نہیں لے سکتا، بہت سارے سیمنٹ کی ہیں، بہت سارے آٹو سیکٹر کی اسپیشلی ہیں، وہ بائی بیک کی طرف ہے، اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہمیں مزید بائی بیک بھی جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ نظر آئے. مارجنز بہت اچھے ہیں آٹو سیکٹر میں. تو آٹو سیکٹر میں سمجھتا ہوں ٹاپ پرفارمر ہے اس وقت اور رہے گا، مجھے پوری امید ہے. اس کے بعد بینکنگ سیکٹر اپنے فنڈامنٹل کی وجہ سے، اور فرٹیلائزر سیکٹر اپنے تین سیکٹر آپ سمجھتے ہیں بڑے یہ اٹریکٹیو ٹاپ پر ہیں. باقی سارے کام کر رہے ہیں. اب کول نیچے آ گیا تو سیمنٹ سیکٹر اور اسٹیل سیکٹر پہ اس کے پازیٹیو ہیں. What about ENP, your all time Yes, favorite? definitely. I always prefer ENP. اپنی جگہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہے، جو سرکولر ڈیٹ سے ریلیٹڈ جو بھی اس حکومت نے جو کام کر رہی ہے، اور جو سرکولر ڈیٹ جو قیمتیں بڑھی ہیں بجلی کی اور گیس کی، یقیناً اس سے سرکولر ڈیٹ میں ٹھہراؤ بھی آیا ہے، کمی بھی واقع ہو رہی ہے، اور مزید اقدامات حکومت کر رہی. جتنا سرکولر ڈیٹ کم ہوگا، کنٹرول میں آئے گا، اتنا ENP سیکٹر میں اٹریکشن بڑھے گی، ان کے پیئنگ کیپیسٹی، ڈیویڈنڈ پیئنگ کیپیسٹی میں اضافہ ہو جائے گا. تو ENP سیکٹر ون آف دا بیسٹ سیکٹر. تو یہ میرے چند سیکٹرز ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کافی گنجائش موجود ہے. یہ بڑی اچھی اٹریکٹیو پرائس ارننگ پر اویلیبل ہیں، اور اب جو اناؤنسمنٹ سیزن آئے گا فرٹیلائزر اور بینکنگ کا شاندار آئے گا. رائٹ، آپ نے بالکل صحیح کافی حد تک انالیسس کیا کہ یہاں پر کافی ساری چیزیں ہیں جن میں چام موجود ہے. میں سعید صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، سعید صاحب انڈسٹریل تھوڑا سا اگر ایشوز کے اوپر فوکس کیا جائے تو ابھی جو ایک مین چیز دکھائی دے رہی ہے وہ ہیں تھوڑے سے ان کے چیلنجز اباؤٹ دی پاور جنریشن، اباؤٹ دی پاور ٹیرفس اینڈ گیس ٹیرفس. تو پاور جنریشن کے مسائل کیسے حل کیے جائیں گے، آلٹرنیٹ ریسورسز پہ کیسے کام کیا جائے گا؟ گورنمنٹ نے نہ صرف کافی ساری چیزوں پہ فوکس کیا ہے، اس کے اوپر بھی یقیناً بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک وہ IPPs کے مسائل اور یہ تمام چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کب تک یہ ریجن میں کمپیٹیٹیونیس آ جائے گی پاکستان کے لیے؟ دیکھیں فی الحال جو سچویشن تھی اس میں تو ہم امیڈیٹ کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ بھئی امیڈیٹ کوئی ریلیف مل جائے گا، مگر آلٹرنیٹ انرجی کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے کچھ انڈسٹریز جو تھیں اس میں اب بڑے بڑے سولر کے حوالے سے وہ چینجز آئے ہیں، سولر پلانٹس لگا رہے ہیں وہ، اور اس میں جو ہے وہ میگا واٹ کے حوالے سے، یعنی کہ 2 میگا واٹ 3 میگا واٹ کے پاور جنریشن کے یونٹ انہوں نے لگائے ہیں سولر کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا آئیڈیل کلائمیٹ ہے سولر پاور جنریشن. اور اس وقت دنیا میں آپ میرے خیال ہے دوسرے تیسرے نمبر پہ ہیں جو سولر پاور جنریشن کی ایک یا کنزمپشن جو آپ کے ہیں اس وقت سولر پینلز کی، اس میں آپ اس وقت دوسرے تیسرے نمبر پر آ رہے ہیں ورلڈ میں میرے معلومات کے حساب سے. تو شاید ہو سکتا ہے کہیں غلطی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ خصوصی پیکیجز بھی دیے جا رہے ہیں نا. بیچ میں ایسا ہوا تھا کہ جو کمرشل بینکس تھے وہ کچھ لون وغیرہ اس کے اوپر سینکشن کر رہے تھے، مگر فی الحال اب جو ہے کیونکہ آپ کا ریٹ آف انٹرسٹ بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے، تو وہ جو کنسیشنل ریٹ پر جو لون مل رہے تھے آپ کو یا گورنمنٹ نے وہ کیے تھے، تو اس پہ اب انہوں نے ہاتھ روک لیا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اب اپنے ریسورسز سے آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، بینکوں نے اس پر ہاتھ اب کھینچ لیا ہے. تو وہ انویسٹمنٹ جو آپ کو ملتی تھی تھرو کمرشل بینکس یا اس میں، تو وہ آپ کو ملنی اب بند ہو گئی ہے. تو اس میں اگر یہ ہو جائے تو آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت حد تک کنٹرول ہو سکتی ہے. پاور ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے آپ کی انڈسٹری کے لیے، اور یہ اگر ایک فیکٹر اگر امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اس میں اگر کوئی ایسی میجر چینجز آتی ہیں یا کوئی ایسی ریولوشنری چینجز آتی ہیں تو اوبویسلی آپ کے لیے بڑا یہ وہ ہے. اور یہ آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے آپ جو زر مبادلہ آپ کا ہے اس میں بچت ہے.
آپ آٹو موبائل کا آپ بات کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت میں نے آپ کے یہاں بیٹھ کے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ آٹو موبائل کو اب ہائیبرڈ کی طرف یا الیکٹرک کی طرف جانا چاہیے، اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو اب ان کی اس طرف توجہ کرے کہ جو یہاں لوکل انڈسٹری ہے وہ اس کو باؤنڈ کرے کہ اب سال 2 سال 3 سال کے اندر وہ یہ چینجز لے کر آ جائیں، کیونکہ دنیا اب اس طرف جا رہی ہے۔ ہم اگر فیول کنزیوم کریں گے اس کے اندر تو ایک ہمارا طرف اپنا تو پھر نقصان ہے، ہمارا ہمارا امپورٹ بل بڑھتا نقصان ہے، جائے گا۔ پولوشن اس وقت ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، پھر آپ اس کے لیے ڈالر خرچ کر کے اور جناب آئل امپورٹ کرتے ہیں، بالکل تو اس لیے ہمیں آج دیکھیں اس کا نتیجہ آنا شروع ہو گیا یہاں پہ، آپ کی کنزمپشن گریجولی کم ہو جائے گی آئل کی انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ کے اوپر ایک جو پریشر ہے اس کا وہ بھی آپ کے اوپر کم ہونا شروع ہو جائے گا، رائٹ آپ آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جائیں، آپ پروڈیوس کریں تو اب وہ برڈن آپ کے اوپر کم ہونا شروع ہو جائے گا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی آپ کی کم ہوگی۔ پھر ہمیں جتنا جلدی ہو سکے اپنے تمام سہولیات جو بھی ہیں ان سب کو کیپچر کر کے گرین انرجی کی طرف جانا چاہیے۔ اپنی اگر آٹو سیکٹر کے حوالے سے بات کریں تو ای ویز پہ کنورٹ ہو جانا چاہیے، اگر ہم انڈسٹریز کے حوالے سے بات کریں تو انڈسٹریز میں ہمیں سولر پینلز یا جو ونڈ پاور پلانٹس یا ڈفرینٹ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے۔ تو سعید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دس از ایزی، کچھ انڈسٹریلسٹ تو کر لیں گے جو کہ ایک بڑے ایل ایس ایم ہیں جو وہ تو کر لیں گے، لیکن ایس ایم ایز کیا کریں گی؟ کیا ایس ایم ایز بھی شفٹ ہو سکتی ہیں سولر پہ؟ اتنا ہمارے پاس کیپٹل موجود ہیں؟ اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا، اس کے لیے سوچنا پڑے گا، اور حکومت کی مدد اس میں ضرور درکار ہوگی۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایس ایم ایز ہر مسئلے کا حل ان کے اپنے پاس موجود ہو، اس میں بیٹھ کے کوئی اس کا راستہ نکالیں، اور یہ ایک بہت اچھی آلٹرنیٹ انرجی سورس ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ایسے وسائل ہیں، اللہ نے ہمیں قدرت سے اس نعمت سے مالا مال کیا ہے کہ ہم سولر پاور میں بہت سارے ملکوں میں ایسا ہے کہ وہاں موسم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں پروڈیوس کر سکتے، بالکل، تو مگر ہمارے پاس جو ویدر ہے، جو کلائمیٹ ہے، اس میں ہم یہ چیز ہم جنریٹ کر سکتے ہیں، پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے نیچرل کوریڈورز ہیں ہمارے پاس، ونڈ مل انرجی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں یہاں پہ اور کر سکتے ہیں۔ 2-3 نیچرل کوریڈورز ایسے ہیں ایئر کے ہمارے پاس، جس میں تسلسل کے ساتھ ہمیں ایئر کی ایک اسپیڈ ایئر ہمیں ملتی ہے، اور اس سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا یہاں پہ جمپیر کے نزدیک ایک ہے، وہاں پہ وہ لگے ہوئے ہیں، ونڈ پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ ایسے ملک میں 2-3 ایئر کوریڈورز ایسے ہیں جہاں پہ آپ بڑے یہ یونٹ لگا سکتے ہیں۔ وہ انسٹیڈ آف کہ جی آپ وہ سولر کی لگا دو، وہ تھوڑی مہنگی آپ کی ذرا کاسٹ اس کی زیادہ ہے، اس لیے اس میں اس طرف رجحان ذرا کم ہے، اور وہ انڈیویجول کے لیے مشکل ہے، انڈیویجول کے لیے مشکل نہیں کی ہے اس کے، ایسا نہیں ہے کہ نقصان میں چل رہے ہیں، وہ بھی بنا کے اور بیچ رہے ہیں، حکومت کو ہی بیچ رہے ہیں، وہ بھی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے بنانے میں، مگر سولر کیونکہ ایک عام آدمی بھی اپنی چھت پہ لگا کے اور اب کام چلا سکتا ہے، تو وہ ذرا رسائی اور پہنچ اس کے لیے آسان ہے۔ ہو جائیں گے آپ کے ریزیڈینشیل مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کے سارے ڈومیسٹک مسائل حل ہو جائیں گے سارے۔ دیکھیں آپ کراچی میں جگہ جگہ چھتوں پہ لوگوں نے لگانے شروع کر دیے اپنے۔ اٹس ناٹ اباؤٹ کراچی، اٹس اباؤٹ آل پاکستان، پورے پاکستان کی بات کریں گے۔ وہاں تک جہاں تک آپ کا نیٹ ورک نہیں ہے اگر بجلی کا، تو وہاں پہ بھی لوگ آسانی سے لگا رہے ہیں، ٹیوب ویل سے چلا رہے ہیں، اب گاؤں میں دیہاتوں میں یہ بڑی بہت اچھی زیادہ بات ہے کہ ٹیوب ویل وغیرہ کے حوالے سے سولر کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تو یہ بہت ایک اچھا جیسچر ہے۔ میں سلمان صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ اکانومک کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے بہت سارے انیشیٹیوز لیے گئے، ایس آئی ایف سی کے حوالے سے بھی بات کی جائے، اگر ہم تمام انیشیٹیوز دیکھیں جس میں بہت سارے ایسے چیزیں ہیں کہ آپ نے بھی سٹارٹ کیا کہ ایک تو سوورن فنڈ اور دوسرا جو ہمارے پاس جو ایس آئی ایف سی کا قیام ہوا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سکوک اجارہ بانڈ بھی لانچ کیا گیا ہے مارکیٹ کے اندر، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور دوسرا اس کے لیے مطلب یہ سیکنڈ جو اس کا فیز ہے وہ کب سٹارٹ ہوں گے، سیکنڈ تھرڈ فیز؟ دیکھیں اس کی سب سے بڑی امپورٹنس جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو پہلے بینکنگ سیکٹر سے قرضہ لیتی تھی، اب اس کو ایک اور جگہ بینکنگ سیکٹر پر سے پریشر کم ہو گیا ہے۔ جیسے پہلا جو اس کا نیلامی ہوئی تھی اس میں 30 بلین روپیز گورنمنٹ نے کلیکٹ کرے تھے، تو وہ 30 بلین روپیز بجائے بینکنگ سیکٹر کے اسٹاک مارکیٹ سے گئے تھے، اور اسٹاک مارکیٹ میں تقریباً 4 ٹریلین روپیز لوگوں نے اس میں بیٹ ڈالی تھی، تو یہ بڑا خوشائن ہے۔ ایک تو بینکنگ سیکٹر سے پریشر ہٹا، وہ پیسہ ظاہر ہے جو کور انکم جو بینکنگ سیکٹر کی ہوتی ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہے، وہاں پر فنڈز پرووائڈ کریں، ان کو لونز دیں، ان کو جو بھی چیزیں، تو یہ پیسہ وہاں جانا چاہیے، وہ پریشر ان پر کم ہوا، اب وہ وہاں پر بینکنگ سیکٹر جو ہے وہاں پر لون جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اور حکومت کو ایک اچھا ایونیو مل گیا۔ پھر انٹرسٹ ریٹ جو ہے حکومت کو کم 19% پر یہ غالباً ہوا ہے، جبکہ 22% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے، تو ایک سستا جو ہے حکومت کو ایک جگہ ملی ہے، اور اس میں بڑا اسکوپ موجود ہے، اور انشاءاللہ اگلا جو ہوگا وہ اور بڑی کوانٹٹی کا ہوگا، اس میں سرمایہ۔ پھر دوسرے جو عام انویسٹر ہے جو بانڈ انویسٹمنٹ سے وہ فائدہ نہیں لے پا رہے تھے،
وہ اب اس میں لے سکتے ہیں. تو بہت سارے اس کے فائدے ہیں اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. سکوک بانڈ سے مجھے ڈالر بانڈ بھی یاد آیا جو ہماری باتوں میں رہ گیا. ڈالر بانڈ نے 80% سرچ کیا ہے. بہت خوشائن بات ہے پاکستان کی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فارن انویسٹرز کا پاکستان پہ اعتماد کس قدر بڑھ گیا ہے. اور یہی سال بھر پہلے اس بانڈز کی جو بہت بری حال تھی اور 80% کا اس میں گین. ہمیں یاد تھا وہ لاسٹ دسمبر نومبر کی بات ہے, بہت برا حشر تھا یہ. تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بانڈز جتنے بھی ہیں اس وقت بڑے پاکستان کے جتنے بھی بانڈز ہیں وہ بڑی اچھی رینکنگ پر جا رہے ہیں. ان کی ڈیمانڈ بھی ہو رہی ہے اور اس میں مزید بہتری کی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے. رائٹ. اچھا سلمان صاحب, ایک اور چیز یہ کہ اگر ہم تھوڑا سا آئی ٹی سیکٹر کی بات کریں, میں آپ سے مارکیٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, آئی ٹی سیکٹر کی کیا ابھی کنڈیشن ہے یا کیا پرفارمنس دکھائی دیتی ہے اسٹاک اس سے مارکیٹ کے پہلے یہ اندر؟ جواب دیں آپ کے سوال کا, انہی کی بات میں ایک چیز ایڈ کر دوں جو ابھی سکوک بانڈ کے حوالے سے آپ نے کی, اگر آپ اجازت دیں معذرت کے ساتھ. جو بینکنگ سیکٹر سے جو لون حکومت کی طرف جا رہا تھا وہ ڈائریکٹ پبلک سے جا رہا ہے تھرو اسٹاک ایکسچینج. رائٹ. تو وہ پورشن جو حکومت کنزیوم کر لیتی تھی اب وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. تو میرا بلیو ہے اس چیز کے اوپر جو 22% ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا وہ بھی اب کم ہو گیا کیونکہ اویلیبلٹی بڑھ گئی آپ کی. رائٹ رائٹ رائٹ. تو فیوچر میں بہت جلدی اس چیز کا امکان ہے کہ اسی وجہ اس کو سوچتے ہوئے اس سے ریٹ جو ہے نا وہ بھی نیچے آنے کا اب امکان ہے. بالکل اسی کو سوچتے ہوئے ہی یہ انیشیٹو لیا گیا تھا. میں آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی. جی آئی ٹی سیکٹر میں دیکھیں ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں, بڑا اسکوپ ٹرومینڈس اسکوپ موجود ہے. اور موجودہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, جو ہمارے آئی ٹی منسٹر ہیں, وہ اس پہ کافی اچھی پرفارمنس دکھا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں کافی جو اسٹارٹ اپ کے حوالے سے اور مختلف بہت سارے ایسے انہوں نے آئی ٹی کے حوالے سے کام کرے ہیں. جو ٹیکس انسینٹیو دیے, بہت ساری آئی ٹی کی جو پالیسیز آئی ہے اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو اب ہم پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو آئی ٹی میں یقیناً اسکوپ موجود ہے, کافی کام ہو رہا ہے, کافی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, کافی ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے, اسکل لیبر جنریٹ کری جا رہی ہے. اس کے لیے ادارے, ابھی ایک ادارے کا پرائم منسٹر صاحب نے کوئٹہ میں افتتاح کیا تھا, ہم نے اس پر ڈسکشن کیا تھا. بڑا اچھا یہ انیشیٹو ہے اور یہ بڑے عرصے کے بعد یہ چیزیں ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. اور ہم کور آف دا ایشوز کو اس معاملے میں جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں آئی ٹی میں, اس میں سب سے پہلے تھا اسکل لیبر کا یا ایٹماسفیئر کا یا ان کی ٹیکنالوجی کا یا وہ ایکسپینسز جو ایک بیئر کرتا ہے. ایک اس میں بہت ساری اس میں ایکسپینسز ہوتے ہیں جو بیئر کرتے ہیں, اس کو حکومت پرووائڈ کر رہی ہے, اچھا فاسٹ نیٹ ورک پرووائڈ کر رہی ہے, بہت ساری چیزیں. تو اس پہ حکومت کافی کام کر رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگلے چند برسوں میں اربوں ڈالرز کی ایکسپورٹ جو ہے وہ آئی ٹی سے ہوگی. آئی ٹی کے اندر بہت فینومینل گروتھ ہو سکتی ہے یقیناً. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو مچ سلمان صاحب, آپ یہاں پر آئے. سعید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آج آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے, ایس آئی ایف سی کے حوالے سے, ساتھ ساتھ جو ڈالر کے ہم کہہ سکتے ہیں نا اگینسٹ روپی کی ایک اپریسیشن دیکھی جا رہی ہے اس کے حوالے سے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پر پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.